अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़ल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और ईमान की तजदीद के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस क़ुदसी में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत। अल्लाह ताला अपनी एक चाहत का जिक्र कर रहे हैं और हमारी एक चाहत का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस क़ुदसी में, ऐ इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। और आगे फरमाते अल्लाह ताला, अगर तू सुपुर्द कर दे अपने आप को, हवाले कर दे अपने आप को जो मेरी चाहत है, तो तुझे मैं वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर तू मुखालिफत करेगा, ख़िलाफ़ जाएगा जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझको थका दूंगा जो तेरी चाहत है, फिर होगा वो वही जो मेरी चाहत है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर अपनी चाहत बता रहे हैं कि मेरी चाहत है बंदे, तेरी एक चाहत है, मेरी जो चाहत है वही होने वाली है। मेरी चाहत को तू अपना लेगा, अपनी चाहत को फ़ना कर देगा, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, अगर तू अपनी मर्ज़ी चलाएगा, अपनी चाहत को जो है ना तरजीह देगा मेरी चाहत पे, तो जो भी तू करेगा तो मैं उसमें तुझे थका दूंगा। और अल्लाह ताला आखिरी में फरमा रहा है कि होगा तो वही जो मेरी चाहत। अब अल्लाह ताला की चाहत क्या है? अल्लाह ताला की चाहत दीन, अल्लाह ताला की चाहत, अल्लाह ताला की मर्ज़ी दीन है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है? अल्लाह ताला की चाहत क्या है? दीन है। अब दीन क्या है? हम पिछले लेक्चर से देख रहे थे कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, ईमान, एहसान, तक़वा, तौहीद, ये अल्लाह का दीन है। दीन क्या है? 5 चीज़ हो जाए तो दीन है, इस्लाम, ईमान, एहसान, तक़वा और तौहीद। इनमें से एक भी चीज़ छूट जाए तो दीन मुकम्मल है। दीन कंप्लीट कब होगा? जब ये 5 चीज़ें होगी, इस्लाम, ईमान, एहसान, तक़वा, तौहीद। तो ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह की चाहत है। अब ये अल्लाह ताला चाह रहे हैं, इस्लाम चाह रहे हैं अल्लाह ताला, ईमान चाह रहे हैं, एहसान भी चाह रहे हैं, तक़वा भी चाह रहे हैं और तौहीद भी चाह रहे हैं। तो ये अल्लाह की चाहत है। हम भी अपनी एक चाहत रख लिए। अल्लाह की चाहत दीन है और हमारी चाहत क्या है? दुनिया है। अल्लाह की चाहत इस्लाम है और हमारी चाहत क्या है? मनमानी करना है। जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उस पर जो है मनमानी करना। अल्लाह की चाहत ईमान है, यकीन है, अल्लाह पर यकीन रखना अल्लाह की चाहत है। मुझ पर यकीन रखो बोल अल्लाह ताला। हमारी चाहत क्या है? हमारी चाहत मखलूक पर यकीन, मखलूक पर भरोसा, नौकरी पर भरोसा, लोगों पर भरोसा। ये हमने अपनी चाहत बना ली। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं, ऐ इब्ने आदम, तेरी एक चाहत है, मेरी एक चाहत है। अल्लाह की चाहत क्या है? मुझसे मोहब्बत करो, मगर हम क्या है? दुनिया से मोहब्बत में लगे। अल्लाह की चाहत क्या है? मुझसे डरो, मेरी नाराज़गी का ख्याल रखो। अब हमारी चाहत क्या है कि हम लोगों की नाराज़गी का, मखलूक की नाराज़गी का ख्याल रखें। अल्लाह की चाहत क्या है? तौहीद अल्लाह की चाहत। और हमारी चाहत क्या है कि हम कुफ्र, शिर्क करें। तो ये हम अपनी चाहत जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए बंदे, इब्ने आदम, ए आदम की औलाद, तेरी चाहत है, मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। और अगर तू हवाले कर दिया, खुद सुपुर्द कर दिया अपने आप को जो मेरी चाहत है, तो तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। यानी अगर हम अल्लाह की चाहत को अपना ले, अल्लाह की जो चाहत है, इस्लाम, ईमान, एहसान, तक़वा, तौहीद, ये चाहत को, ये अल्लाह की मर्ज़ी को, ये अल्लाह के हुक्म को, ये अल्लाह के हुक्म को मान ले, समझ ले, तो अल्लाह ताला फरमा रहे तो कि तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे मेरी चाहत है, मेरी चाहत को अपनाने में तेरा फ़ायदा है। और अगर तू नहीं अपनाया मेरी चाहत को, अगर तू मेरी चाहत पे अपनी चाहत को तरजीह देगा, तो मैं तुझे थका दूंगा। यानी अल्लाह ताला बोल रहे हैं, तुझे अगर तू दुनिया की तरफ लग गया तो तुझे दुनिया के हवाले कर दूंगा। और आखिरी में होगा यही मेरी चाहत। तो अल्लाह की चाहत ही गालिब है। अब अल्लाह ताला की चाहत है, इस्लाम अल्लाह की चाहत, ईमान अल्लाह की चाहत है, एहसान अल्लाह और तक़वा, तौहीद। हमने देखा हदीस जिब्राइल से, कुरान से हमने देखा कि ये उसूल दीन, हमने देखा कि इस्लाम, ईमान, एहसान, ये 5, तक़वा और तौहीद, ये 5 उसूल है, दीन के उसूल है, अहम उसूल है। और ये उसूलों से ही जो है ना अल्लाह ताला का जो मंशा है,
اللہ کی پہچان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہمیں پیدا کیا، وہ پہچاننے کے لیے یہ اصول ضروری ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ مجھے پہچانا جائے، میری تعریف کری جائے، مجھے جان کر، دیکھ کر، سمجھ کر مجھے میری تعریف کرے، میری عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میری ہی بات ہو، میرے سوا کسی کی بات نہ ہو۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اب ہر کام میں اپنی چاہت رکھ رہے ہیں، ہم ہر کام میں اپنی مرضی رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری چاہت غالب ہونے والی ہے، میری چاہت ہی جو ہے نا تمہارے لیے فائدہ ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی چاہت رکھ رہے ہیں۔ اب پہلی چاہت جو اللہ تعالیٰ کی ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام اللہ کی پہلی چاہت، اللہ کی مرضی پہلی کیا ہے؟ اسلام، اللہ کا منشا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین حق کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب ہماری جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم کیا کہتے ہیں دین کا؟ جب ہمیں پوچھا جائے کہ دین کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں اسلام، اسلام کے بارے میں کہا گیا تو ہم کہتے ہیں دین، یا ایسے بھی ہم کہتے ہیں کہ دین مطلب اسلام، دین یعنی اسلام، اسلام یعنی دین، یہ کہتے ہیں۔ اب اس کو اولیاء اللہ سمجھاتے ہیں۔ اب دین کی پہلی اصل اسلام ہے، پہلی اصل کے ہم آج انشاءاللہ معنی سمجھیں گے کہ اسلام کے معنی ہے کیا، اور پھر اس کی آیت کا جو اصطلاحی معنی ہے، فہم ہے، جو اولیاء اللہ بتاتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین ایک اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ دین کا پہلا اصل ہے، اصول دین میں پہلا اصل ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسلام کے معنی اولیاء اللہ بتاتے ہیں، اسلام کے معنی ماننا۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا۔ کیا ماننا؟ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ مان لینا۔ پھر کیسا ماننا؟ اس کی کنڈیشنز بھی رکھیے۔ بلا چو چرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، یعنی گردن کو جھکا دینا، یعنی جو حکم اللہ کا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو بلا چو چرا، یعنی اس پہ سوال نہیں کرنا، چو چرا نہیں کرنا، ایسا کیوں، ویسا کیوں، ایسا کیوں نہیں، سوالات نہیں کرنا، ڈس ایگریمنٹ نہیں کرنا، اس کو اطاعت کے لیے گردن جھکا دینا، یعنی گردن کو خم کر دینا، گردن کو جھکا دینا، جو بھی حکم ہے اللہ کا۔ اب اسلام میں کیا ہے؟ ارکان ہے، اسلام میں ارکان ہے، ماننا ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ماننا ہے، تسلیم کر لینا ہے، منمانی نہیں کرنا ہے۔ اور کیسا ماننا ہے؟ بغیر چوچرا کے، بلا چوچرا کے، بے چوچرا اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا، گردن کو خم کر دینا۔ اب اسلام میں ارکان ہے، پہلا ارکان کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ بندہ پڑھتا ہے کوئی مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا ارکان نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب یہ ارکان اسلام ہے۔ تو پہلی اصل دین کی کیا ہے؟ اسلام ہے، یعنی مان لینا ہے، بلا چوچرا ماننا ہے، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا ہے۔ اب کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو گیا، اب نماز کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 5 وقت کی نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز پڑھ سے۔ اب یہ حکم مان لینا، اب اس پر چوچرا نہیں کرنا کہ 3 ہوتی تو کیسا ہوتا تھا، یہ اتنی ساری کیوں ہے، اس پہ سوالات نہیں کرنا، کوشچنس نہیں کرنا، جو حکم ہے اللہ کا 5 وقت کی نماز وہ کر گزرنا، حکموں کو مان لینا بلا چوچرا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مان لینا۔ فجر کا جو ٹائم ہے صبح، وہ ٹائم پہ اٹھ جانا اور فجر کو ادا کر دینا، اس پہ چوچرا نہیں کرنا، یہ ٹائم پہ کہیں کو ہے، میں نیند ختم کر کے پڑھ لیتا ہوں، میں قضا کر لیتا ہوں، اپنی مرضی کو نہیں رکھنا، اپنی منمانی نہیں کرنا، اپنی حجت نہیں پیش کرنا، مان لینا جو کچھ اللہ کا رسول کا حکم ہے مان لینا۔ تو نماز کیا ہے؟ یہ مان لینا، 5 وقت ہے پڑھ لینا، مان لینا اور اس کو ادا کر لینا۔ پھر کیا ہے؟ روزہ ہے، رمضان کے روزے، رمضان کے روزوں کا حکم ہے، مان لینا۔ اپنی جو ہے نا مرضی نہیں رکھنا اس میں کہ دیکھ میں 10 رکھ لیتا ہوں، 15 رکھ لیتا ہوں، میں 2 رکھ لیتا ہوں ہفتے میں، یہ اپنی مرضی نہیں رکھنا، مان لینا اس کو۔ 30 روزے اس کو کیسا ماننا؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا۔ پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، یہ سب تمام چیزیں کیا ہے؟ مان لینا، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، یعنی اس کو تسلیم کرنا، اس میں منمانی نہیں کرنا، اس میں جو ہے نا چوچرا نہیں کرنا، یہ اسلام ہے۔ اور اب یہ آیت میں کیا ہے؟ اب آیت میں کیا بتایا گیا کہ بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت ہی اللہ کی مرضی دین ہے۔ دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اسلام کے معنی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا اسلام کے معنی ماننا، اور کیسا ماننا؟ بے چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا،
یعنی یہاں کا اس کی اصطلاح، اس کی فہم اولیاء اللہ بتاتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے، دین حق یعنی اللہ کا حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی جو بھی ہے اس پہ اپنی گردن کو بلا چوچرا خم کر دینا. یعنی جو کچھ اللہ کی مرضی ہے، جو کچھ اللہ کا حکم ہے، اس کو بے چوچرا مان کر گردن کو خم کر دینا، یعنی اس پہ لبیک کہہ کے اس کو قبول کرنا. اللہ کی مرضی ہے بول کر راضی ہو جانا، یہ اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، اس کو بلا چوچرا ماننا. یہ دین ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے. یعنی جو بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ مان لینا بے چوچرا، اور اس پہ پھر گردن خم کر دینا. تو یہاں پر دین ہے اللہ کے نزدیک اسلام، یعنی یہ دین، یہ جو اللہ کی چاہت ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے، اس پر اپنی گردن کو بلا چوچرا خم کر دینا، یہ اسلام، یہ مان لینا ہے. تو دین جو اللہ کی مرضی ہے، پہلی اصل کیا ہے؟ مان لینا، کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مان لینا. اب اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں. اور مسلمان کو مزید اولیاء اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے جو معنی ہوتے ہیں، مسلمان کے معنی ہوتے ہیں فرما بردار. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ فرما بردار. اور یہ فرما برداری کی کنڈیشن بھی بتاتے ہیں کیسی فرما برداری ہو؟ خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو کیسا خود سپردگی ہو؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خود سپردگی مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے. اور کیسی ہو اس کی فرما برداری؟ وہ اپنے آپ کو حوالے کرتے اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی اصل جو اسلام ہے اس کو ماننے والا مسلمان، بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کرنے والا مسلمان، اپنے آپ کو سپرد کر دینا، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو اس کے حوالے کر دینا. یہ مسلمان کا ڈیفینیشن اولیاء اللہ بتاتے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اسلام، اللہ تعالیٰ کی پہلی مرضی ہے اسلام. اب ہم دیکھیں ہم کیا اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو مان رہے ہیں یا منمانی کر رہے ہیں اور بے چوچرا مان رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ کئی حکم ہے. ہر حکم کو، ہر مرضی کو، ہر منشا کو ماننا ہے. اور کیسا ماننا ہے؟ چوچرا نہیں کرنا ہے. ایسا ہوا تو ایسا، ایفس برڈز آبجیکشن نہیں کرنا ہے، آرگیومنٹس بحث نہیں کرنا ہے، مان لینا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خبر کی منزل، آخرت کی تمام منزلوں میں خبر کی منزل جو ہے نا پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب، آخرت کی تمام منزل میں کامیاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو کیا ہم یہ اللہ کے رسول کے فرمان کو مان رہے ہیں؟ ماننے سے مراد کیا ہے؟ ماننے سے مراد یہ ہے کہ چوچرا نہیں کرنا، اپنی گردن کو خم کر دینا. یعنی جو حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر چوچرا نہیں کرتے ہوئے وہ حکم کو مان لینا. اب ہم دیکھیں کیا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا دنیا کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے رسول کی بات کو مان رہے ہیں یا دنیا کی بات کو مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے بن آدم، ایک تیری چاہت ہے، میری چاہت ہے. اب اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچان کے اپنی آخرت کو سنوار لیں. اب ہم کیا کریں؟ اپنی ایک چاہت بنا لیے. اپنی چاہت کیا بنا لیے؟ ہم آخرت کو بھلا دیں گے اور ہم دنیا کی طرف لگ جائیں گے. ہم دنیا کمانے میں، دنیا والوں کو راضی کرنے میں لگے. تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنی منمانی رکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر ہے. دنیا کیا ہے؟ عارضی گھر ہے. دنیا کیا ہے؟ یہ لالچ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. تو ہماری چاہت کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی. ہم ہر کام کیا کر رہے ہیں فی زمانہ؟ ہم جو اللہ کی ناراضگی ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کیا ہے؟ یہ اسلام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو مان رہے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے. مخلوق کو مان رہے، خالق کو نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے. مالک کا حکم ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو، میری پہچان حاصل کرو. خبر کی منزل جو ہے آخرت کی تمام منزلوں میں پہلی منزل ہے، اور اس میں جو کامیاب ہو گیا آخرت میں تمام منزلوں میں کامیاب ہو. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مگر آخرت کے لیے ہمارے لیے کوئی فکر نہیں. ہم دنیا کے لیے جو وقت دے رہے ہیں، آخرت کے لیے وقت نہیں دے رہے. مطلب کیا ہے؟ ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارا عمل دیکھیے، ہم جو ہے نا منمانی کر رہے ہیں. ہم دنیا کی آخرت کے لیے جو کوشش کرنا ہے وہ ہم دنیا کے لیے دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خبر میں جو کامیاب ہو گیا آخرت کی منزل میں کامیاب. تو یہ جو اللہ کی پہچان ہے، جو مقصد حیات ہے، جو یہ بندہ یہ مقصد حیات کو پا لیتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تم اپنے آپ کو حوالے کر دے گا جو میری چاہت ہے، اب اللہ کی چاہت ہے اسلام، اللہ کی چاہت ہے ایمان، اللہ کی چاہت ہے احسان، تقویٰ اور توحید اللہ کی چاہت ہے. اگر ہم اپنے آپ کو حوالے کر دے، اس کے خود سپرد کر دے
جسم سے، قلب سے، روح سے اللہ کی چاہت پہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، یعنی تو دنیا میں بھی رہے گا اور دنیا تیرے قدموں میں رہے گی، دنیا کے پاس تجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا تیرے قدموں میں آئے گی۔ تو یہ اللہ کی چاہت پہ کو ہم کیا کر رہے ہیں، اپنی چاہت کو اوپر رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو رکھ کر اپنی چاہت کو فنا کرنا ہے، اپنی چاہت کو کاٹنا ہے، مگر ہم ہر معاملے میں کیا کر رہے ہیں، اپنی چاہت رکھ رہے ہیں۔ ہماری چاہت کیا ہے، ہماری چاہت دنیا ہو گئی، ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، آخرت کی طرف بھاگنا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ آخرت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو دنیا کی زندگی اس کو مانتا ہے کہ اسے مرنا ہے، اس کا مفہوم بتاتے ہیں، دنیا کی آخرت کی زندگی جو لمبی ہے اس کو تو مانتا ہے، موت جو اس کو آنے والی ہے اس کو تو مانتا ہے، مگر تیاری دنیا کے لیے کرتا ہے۔ مطلب مانتا ایک چیز کو ہے مگر تیاری کس کے لیے کر رہا، دنیا کے لیے کر رہا۔ آخرت کو مانتا ہے، ہاں مجھے مرنا ہے، ہاں مجھے جو نہ جانا ہے، قبر کے سوالات ہے، زبان سے کہہ رہا، مگر اس کی جو تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تعجب فرما رہے ہیں کہ وہ تیاری دنیا کے لیے کر رہا۔ تو یہ کیا ہے، ہم اللہ کے رسول کے حکم پر ہم چوچرا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کے دلیل دے رہا، ہم زبان سے تو بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے ہیں یہ الگ بات ہے، مگر ہمارا عمل اگر ہم دیکھیں، ہم دین کی پہلی اصل میں ہی پھیلے، ہم منمانی کر رہے ہیں، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری مرضی ہے، ایک تیری مرضی ہے، میری مرضی پہ چلے گا تو تیری کامیابی، اگر تو میری مرضی کو اپنا لے گا تو وہ بھی دوں گا جو تیری مرضی ہے، جو تو چاہتا ہے تیرے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن تو اگر میری چاہت کے تحت چلے گا تو تیرے لیے فائدہ ہے۔ تو ہماری بہتری کیا ہے، ہماری بہتری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم اپنائیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم ترجیح دیں، امپورٹنس دیں، سب سے اوپر رکھیں، اور اپنی مرضی کو فنا کریں، اپنی مرضی کو کاٹیں، ہر معاملے میں اپنی جو مرضی ہم بنا لیے اس کو ہٹائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کریں، کیونکہ یہی اسلام کیا ہے، مان لینا، جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ مان لینا، چھوچرا نہیں کرنا۔ اب اللہ کے رسول کا حکم، صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو دین دے کر بھیجا۔ اب دین کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین لے کر آئے، اب وہ دین لے کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، اب اللہ کے ہم بول رہے ہیں زبان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام دین لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو پیدا کرنے والا ہے ہمارے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کو جا، حتیٰ کہ ہمارے لیے خصوصاً ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا اور ہم دین دے کر بھیجا۔ اب یہ دین سیکھنا ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ دین کیا ہے، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے، علم حاصل کرو چاہے چین سے ہو، مطلب یہ جو اللہ کی پہچان کا جو مقصد ہے حیات ہے ہمارا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد حیات کو ہمیں حاصل کرنا ہے، یہ مقصد حیات کو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اولیاء اللہ کا حکم ہے، یہ مقصد پہ ہمیں کام کرنا ہے، مگر ہم کیا کریں، ہم اپنا مقصد بنا لیں۔ اللہ کی چاہت ہے کہ مجھے پہچانو، مگر ہماری چاہت کیا ہے، ہم منمانی کیسی کر رہے ہیں، ہم اپنی چاہت چاہ رہے ہیں، اپنی پہچان چاہ رہے ہیں۔ تو یہ دین کی پہلی اصل کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ بتائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اس کو مان لینا پیلے چوچرا، اور اس کو کر گزرنا، اس کو کہنا ہے کہ میں حاضر ہوں۔ تو یہ حاضر ہونا، یہ فرما برداری، یہ خود سپردگی جب ہوگی تو ہم کیا کہلائیں گے، مسلمان کہلائیں گے۔ اب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مگر ہمارا جو عمل ہے وہ ڈیفینیشنز میں نہیں آ رہا۔ مسلمان وہ ہے جو فرما بردار ہوتا ہے اللہ کے رسول کا، اللہ کا فرما بردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار، اور فرما برداری کیسی ہوتی ہے، خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کرنا اللہ کے رسول۔ حوالے کرنے سے مراد کیا ہے، جو حکم دے اس کو کر گزرنا۔ ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں، ہم نفس کے حوالے کر دے رہے ہیں اپنے آپ، ہم شیطان کے، دنیا کے حوالے کر دیں۔ ہم دنیا کی تو مان رہے ہیں، کمپنی میں جو حکم ہوا، اگر رات کے 12 بجے بھی کال آ جائے، دکان پہ، کمپنی میں، آفس میں، جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، تو ہم بے چچرا مان لیتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ کام پہ لبیک کہتے ہیں۔ مگر ہمیں کیا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، نماز 5 وقت فرض ہے، فجر کی نماز اٹھنے ہمارے جو نا مصیبت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا کے حکم کو مان لے رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پہ ہم منمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ دین کی پہلی اصل ہے، پھر دوسری اصل بھی ہے، تیسری ایمان ہے، احسان، تقویٰ، توحید۔ یہ تو دین مکمل کب ہوگا، جب یہ پانچوں ہوں گے تو دین مکمل ہوگا، یہ 5 آئیں گے تو دیندار ہوں گے۔ ہم پہلی اصل میں فیل ہے، تو پہلی اصل سیکھنا ہے۔ اب یہ سیکھیں گے کہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، یعنی جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے میرے امت کے علماء کرتے ہیں۔ اب یہ علماء کون ہے، علماء حق، یہ اولیاء اللہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی وراثت درہم دینار نہیں ہوتی، ان کی وراثت دین ہوتی ہے، علم دین ہوتی ہے۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ علم دین لینا ہے تو اولیاء اللہ کے پاس سے لینا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی چوچلا کر رہے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں؟ اب آج فی زمانہ جو سب سے بڑی جو ہے نا منمانی آج فی زمانہ کیا ہے کہ ہم دین قرآن سے حاصل کر لیں گے، حدیث سے. ہم قرآن حدیث پڑھ کر جو ہے نا ہم جو ہے نا دیندار بن جائیں گے. یہ سب سے بڑی چوچلا، سب سے بڑی جو ہے نا آبجیکشنز ہم کرتے ہیں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو اپنی طرف سے پڑھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو اولیاء اللہ ہے، یہ میرے وارثین ہیں. علم دین میری وراثت ہے. درہم دینار ہماری وراثت نہیں ہوتی انبیاء کی. اب تو علم دین بھی سیکھنا ہے، اللہ کی چاہت کو سیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کو پانا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے تو اولیاء اللہ چاہیے. چوچلا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر. مگر آج فی زمانہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم کہ انبیاء اولیاء اللہ جو ہے، ہم اولیاء اللہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا اولیاء اللہ سے جڑتے. جہاں سے دین کی فہم ملتی، جہاں سے کفر شرک نکلتا، جہاں پر جانے سے ہمیں اللہ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوتی ہے، جہاں پر جانے سے خبر کے سوالات کی تیاری ہوتی ہے، آخرت کی تمام منزلوں کا سولوشن وہاں پر ہے، جہاں ہم خبر کے تمام سوالات کی تیاری کر سکے، اس میں وہ ایگزام میں ہم پاس ہو سکے، وہاں جانے سے آج فی زمانہ روکا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ہم اپنی چاہت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر، ان کے پاس میری وراثت ہے، یعنی علم دین وراثت ہے. علم دین سیکھنا ہے تو یہ اولیاء اللہ کے پاس. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی چاہت رکھ رہے ہیں، ہم اپنی جو ہے نا مرضی رکھ رہے ہیں. ہر کام میں ہم دیکھیں صبح سے شام تک ہر کام میں ہم اپنی مرضی رکھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی دین ہے اور ہماری مرضی کیا ہے؟ یہ دنیا ہے. تو ہر کام میں، ہر حرکت میں، ہر جو نا فعل میں اپنے ہم کیا ہے؟ دنیا کو رکھ رہے ہیں. دنیا کو ترجیح. دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو پسند نہیں دنیا ہے. اور دنیا اللہ تعالیٰ جو نا رحمت کی نگاہوں سے دیکھتے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی پسند دین ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا دین ہے. تو دین کی پہلی اصل اسلام، دین کی پہلی اصل ہے اسلام. کیا ہے؟ مان لینا جو بھی حکم اللہ کا، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مان لینا. اور ایسا ماننا بغیر کسی چوچرا کے، اطاعت کے لیے گردن، فرمان برداری کے لیے گردن خم کر دینا. اور جو اسلام میں داخل ہوگا مسلمان کون ہے؟ اللہ کیا فرماتے؟ فرمان بردار ہوتا ہے. اس کا فرمان بردار اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمان برداری کی کنڈیشنز کیا ہے؟ فرمان برداری کیا ہے؟ کیسا فرمان برداری ہو؟ خود سپرد ہو جائے، اپنے آپ کو حوالے کر دے. کس کے؟ اللہ کے، اللہ کے رسول. یعنی جو اللہ کا حکم ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے، اس پر جو ہے نا اپنے آپ کو حوالے کر دینا. ہر کام میں، ہر حکم پر کیا ہے؟ لبیک کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا. منمانی نہیں کرنا، یہ مسلمانیت. ہم منمانی کرتے، ہر کام میں منمانی ہماری، ایسا کہیں کو ایسا کرنا، یہ ہم اپنا دین رکھنے کی کوشش کرتے. اب دین اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی کے تحت چلنا، مگر ہم ہر کام میں اپنی مرضی رکھتے. اب یہ اپنی مرضی رکھنا کیا ہے؟ اسلام میں اپنی مرضی رکھنا کیا؟ ہم منمانی کرتے. اس لیے خبر کا سوال کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں خبر کا سوال ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ یعنی جو بندہ یہاں پر اپنی مرضی سے چلے گا، اس کے لیے وہ سوال کا جواب دینا ناممکن ہے. کیونکہ جو یہاں پر اپنی مرضی کو فنا کر کے اللہ کی مرضی کو رکھے گا، اس کے لیے وہ جواب دینا آسان ہے. جب اس کو پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا میرا اپنا کوئی دین تھا ہی نہیں، میری اپنی کوئی مرضی تھی نہیں. جو بھی مرضی تھی اللہ کی مرضی تھی، اس پر میں نے اپنی مرضی کو فنا کر دیا. تو وہ جواب دینے کے لیے یہاں پر دین سیکھنا ہے، اولیاء اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی فہم دین کی حاصل کرنا ہے. دین کی فہم ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے پاس ملے گی، وہ ہے اولیاء اللہ. اور شیطان دنیا وہاں جانے سے روکتے. جہاں پر دین کی فہم مل رہی وہاں جانے سے روکتے، جہاں پر یہ اللہ کی چاہت ملتی وہاں جانے سے روکتے. تو یہ دین بڑا اہم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. تمام انبیاء علیہ السلام یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت بتانے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے دن رات اس پر محنت کی. اور ہمیں جوں کا تو آرام سے بغیر کسی محنت کے ہی مل رہا ہے. وہ ہمارے بزرگوں کی جو ہے نا قربانیاں ہیں، تو ہمیں آسانی سے مل رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کو سیکھنا ہے، اللہ کی مرضی کو جاننا ہے، اللہ کی مرضی کو سمجھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے، خبر کے سوالات کی تیاری کرنا ہے. مختصر زندگی جو آخرت کی منزل ہے، وہ منزلوں میں کامیابی ہونا. ورنہ ہم کیا ہے؟ مرتے، اگر ہم یہاں نہیں سیکھیں گے، مرتے سب سے پہلے کیا ہوگا؟ پچھتاوا ہوگا. پچھتاوے سے مرنے کے بعد کچھ بھی فائدہ نہیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم آج سیکھ لیں. آج جو ہے نا ہم یہ عہد رکھیں کہ ہم جو ہے نا یہ دین سیکھیں گے، اس کو سیکھ کر سمجھائیں گے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اور فرماتے بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس پر ظلم ہونے. مسلمان کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،
اس کو چاہیے اس پر جو ہے نا ظلم نہ کرے اور نہ اس پر ظلم ہونے دے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کنٹینیو چل رہی ہے، فرماتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. مسلمان کا عمل بتا رہے کہ مسلمان کیا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اس پر ظلم ہونے دے، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اور جو مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی بڑی مصیبت کو دور کرتا ہے. اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عیب کو چھپائے گا. اب یہ مسلمان کے بارے میں فرما رہا، مسلمان کیا ہے؟ فرما بردار. مسلمان کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے ہو جاتا، جو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو خود سپرد کر دیتا ہے، اس کی فرما برداری کرتا ہے. تو یہاں پر حدیث میں کیا بتایا گیا کہ مسلمان کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان جو ہوتا ہے ظلم نہیں کرتا. مسلمان کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ اس پر ظلم نہ کرے، نہ ظلم ہونے دے. مطلب ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہ اپنے بھائی پر ظلم کرنا ہے، نہ اس پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھنا ہے، نہ ظلم کرنا ہے، نہ ظلم ہوتے ہوئے ہونے کے لیے کسی کو کہنا ہے. مطلب اس کو ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور نہ ہونے دینا ہے. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. اب سب سے بڑی ضرورت کیا ہے مسلمان کی؟ آج سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ دین سب سے بڑی ہماری حاجت ہے. دین سب سے پہلی ہماری ضرورت ہے. یہ دین آئے گا تو ہماری آخرت سنورے گی، دین آئے گا تو دنیا کی محبت نکلے گی. اب یہ سب سے بڑی ہماری حاجت ہے، سب سے بڑی ریکوائرمنٹ آج فی زمانہ یہ دین ہے. یہ دین اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کے رسول تمام انبیاء علیہ السلام لے کر ہے، اور یہ اللہ تمام زندگی یہ دین بتانے میں لگا دی. اب یہ سب سے بڑی حاجت ہے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو پوری کرے گا کوئی بندہ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. تو یہ سب سے بڑی ہماری حاجت ہے. ہم خود سب سے پہلے اپنے بھائی کو سمجھانے سے پہلے ہم خود سیکھیں دین سیکھیں گے تو خبر کے سوالات میں آسانی ہوگی، دین سیکھیں گے تو اپنی قیامت کے دن آسانی ہوگی، دین سیکھیں گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، دین سیکھیں گے تو یہاں بھی سکون میں رہیں گے، آخرت میں. یہ سب سے بڑی ہماری حاجت ہے. مگر ہم اپنی حاجت کیا سمجھے؟ ہم اپنی حاجت پیسہ سمجھے. ہم اپنی حاجت جو ہے نا کھانا پینا، یہ بے شک کمانا ہے، بے شک نوکری کرنا ہے، بے شک بزنس کرنا ہے، مگر ہم اس کا مقصد بنا لیے اس کو. ہم سمجھ رہے اس کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں، یہ ہے تو سب کچھ ہے. سمجھ ہمیں یہاں پر اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے بھیجا گیا. اللہ کی پہچان کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف کے لیے یہاں پر بھیجا گیا کہ مجھے جانو. اللہ تعالیٰ کی چاہت کے لیے کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا. تو یہ ہماری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم خود سیکھیں پھر اپنے گھر والوں کو بتائیں. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میرے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے میں اس کے تمام ضرورتوں کو پوری کرتا ہوں. اور پھر آگے فرماتے حدیث میں جو اپنے بھائی کی، جو کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سب سے بڑی مصیبت کو دور کرے گا. اب مسلمان بھائی کی تو مصیبتیں تو کئی ہیں، بس سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں ناکامیابی، یہ سب سے بڑی مصیبت. اگر ہم دین سیکھ لیں گے، اسلام سیکھ لیں گے، ایمان سیکھ لیں گے، احسان تقویٰ توحید سیکھ لیں گے، اللہ کی جو چاہت ہے اس پہ منمانی نہیں کریں گے، اپنی چاہت کو ہٹا کے اللہ کی چاہت کو رکھیں گے، خود بھی سیکھیں گے، اپنے مسلمان بھائی کو بھی سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کی جو ایسے مصیبتوں کو دور کرے گا، میں اس کی تمام مصیبتوں کو قیامت کے دن بڑی مصیبت کو دور کروں. تو ہمیں پہلے اپنے لیے جو ہے نا یہ مصیبت کو ہٹانا ہے. جب ہم خبر میں جائیں گے اور کامیاب ہوں گے تو ہماری تمام مصیبتیں دور، ہم سکون میں رہیں گے، یہاں بھی سکون میں رہیں گے، آخرت میں بھی سکون میں رہیں گے. اور سب سے بڑی جو ہماری حاجت ہے وہ ہمیں جو ہے نا دین ہماری حاجت ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جو اپنے بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، مسلمان کا عمل بتا رہے ہیں کیا عیب کو چھپانا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپاتا ہے. تو یہ مسلمان ہے. مسلمان کیا ہے؟ فرمانبردار ہوتا ہے، اپنے آپ کو خود سپرد کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو دلچسپی کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو دلچسپی کے ساتھ، آج فی زمانہ دیکھیں دلچسپی کے ساتھ آنکھوں سے. اسلام کا جو تعلق ہے جسم سے، جسم میں کیا ہے؟ آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، سر ہے، یہ اسلام ہے. اسلام کا تعلق جسم سے، جسم کی چیز یہ پارٹ سے. ہم آنکھوں سے آج دیکھیں فی زمانہ آنکھوں سے جو نا گھر بیٹھے گندگی ہو رہی ہے،
گھر بیٹھے ٹی وی پر جو چاہے دیکھ رہے ہیں, گھر بیٹھے جو ہے نا فونوں پر جو چاہے دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت بھیجتے ہیں جو دلچسپی کے ساتھ غیر عورتوں کو دیکھتے. یعنی یہاں پر آنکھ کا عمل بتایا گیا, آنکھ سے جو دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور پھر حدیث کنٹینیو چل رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں جو اپنا حسن دکھاتی ہوئی, یعنی جو اپنے حسن کی, اپنے خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر بھی میری لعنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر بھی لعنت. تو مردوں پر بھی لعنت ہو رہی ہے, عورتوں پر بھی لعنت ہو رہی ہے. کیوں لعنت ہو رہی ہے؟ اپنی مرضی کو رکھ رہے ہیں. مرد اپنی مرضی کو کیا رکھ رہا, یہ آنکھ کو اپنی مرضی سے استعمال, یہ آنکھ کو اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا تھا, مگر اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو ترجیح دیا. جو چاہے آنکھوں سے دیکھ رہا, جہاں چاہے وہاں پر جو ہے نا نظر کر رہا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اللہ تعالیٰ اس کی لعنت. اب لعنت کیا ہے؟ اب لعنت مطلب پچھلی امت میں کیا تھا, جو عذاب آتا تھا, بندر بنا دیتے تھے, سور بنا دیتے تھے, اوپر اٹھا کے پٹک دیا جاتا تھا, پتھروں کی بارش ہوتی تھی, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا. مگر فی زمانہ کیا ہے, ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس امت پر عذاب نہیں آئے گا, ظاہری عذاب نہیں آئے گا, بندر سور نہیں بنائے جائیں گے, پتھروں کی بارش نہیں, ظلم نہیں ہو, مطلب ظاہری طور پر یہ جو عذاب نہیں آئیں گے, مگر عذاب آئے گا. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کیا عذاب آئے گا, قلب پر عذاب آئے گا. اولیاء اللہ فرماتے ہم جو گناہ کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ایزیلی بچ جائیں گے, سمجھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے, رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم جو ہے نا ہمارے اعمال ایسے ہیں, ہماری نافرمانیاں ایسی ہے, ہمارے گناہ اتنے گناہ ہیں, پچھلی امتوں کے تمام گناہ ملا لے تو ہمارے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ اتنے گناہ ہیں, عذاب آ جانا چاہیے تھا, مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ظاہری جو عذاب نہیں آئے گا, مگر عذاب کیا آئے گا, باطنی عذاب, قلب پر عذاب آئے گا. کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب یہ ہوگا کہ بندہ نیکی کرے گا اور نیکی میں لذت محسوس نہیں کرے. اب فی زمانہ دے کہ ہم نیکیوں پہ نیکیاں کرتے وہ پھر رہے ہیں, مگر ہمیں کوئی لذت نہیں محسوس ہو رہی, ہمیں کوئی مزہ نہیں آ رہا, ہم زبردستی کر رہے ہیں اس لیے مزہ نہیں آ رہا. ہم پر وہ لعنت اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے قلبوں میں. اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ قلب پر ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیکی کرے گا اور لذت محسوس نہیں کرے. اور ایک عذاب قلب پر بتاتے ہیں اللہ کہ گناہ کرے گا اور گناہ کر کے اللہ کا خوف نہیں کرے گا. اب ہم دیکھیں گناہ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی شرمندگی نہیں, گناہ کر رہے ہیں ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, گناہ کر رہے ہیں مگر ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم کرتے جا رہے ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی احساس, ذرا بھی احساس نہیں. ہم نافرمانیوں پہ نافرمانی. تو ہم دیکھیں مسلمان وہ ہوتا ہے جو فرمانبردار ہوتا ہے اللہ کے رسول کا, اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گناہ کر رہے ہیں اور کوئی خوف نہیں ہے, نیکی کر رہے ہیں اور لذت محسوس نہیں کر رہا بندہ. اور تیسرا عذاب کیا ہے؟ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبرت حاصل نہیں کرے گا, یہ اللہ کا عذاب ہے قلب پر, عبرت حاصل نہیں کر رہے. اب ہم دیکھیں فی زمانہ اتنی موتیں ہو رہی ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں. ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہمیں بھی مرنا ہے, مگر ہم اتنا دیکھنے کے بعد بھی ہمیں آخرت کے لیے تیاری کا کوئی جذبہ نہیں, آخرت کی تیاری کے لیے کوئی احساس نہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام میں ہم منمانی کر رہے ہیں, اپنی مرضی کو رکھ رہے ہیں. اللہ کی مرضی کو رکھنا تھا. اللہ کی مرضی کیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کی مرضی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے, دین کی فہم حاصل کرے, علم دین کو سیکھے, یہ اللہ کی مرضی. مگر ہم اپنی مرضی کو استعمال کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہمارے قلب پر آ گیا. ہمیں نیکیاں کرنے پر بھی کوئی لذت محسوس نہیں, گناہ کر رہے ہیں ہمیں احساس نہیں, اللہ ہمیں دیکھ رہا, اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے, ہم عبرت حاصل نہیں کریں. تو یہ کیا ہے؟ بندوں کے قلب پر اللہ کا عذاب ہے. تو یہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ مسلمان وہ فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, رسول کا, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے. مسلمان چوچرا نہیں کرتا, ہر حکم کو اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے. اور کیسا مانتا ہے؟ بلا چوچرا اطاعت کے لیے گردن خم کر دیتا ہے. نماز کا حکم وہ فوری چلے جاتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے, میرے رسول نے فرمایا. روزے کا حکم وہ فوری روزے رکھ لیتا. حج کا زکوٰۃ کا حکم اس پر فرض ہے تو وہ فوری حج اور عمرہ بھی, حج اور زکوٰۃ بھی دیتا. تو منمانی نہیں کرتا مسلمان. دین میں پہلی اصل ہے منمانی سے بچنا, مان لینا جو کچھ ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو مان لیتا ہے اس کو فائدہ دیتے ہیں, ماننے والے کو آگے فائدہ ہوگا, اس کو سمجھ بوجھ بھی ملے گی بعد میں. مگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ہر کام جو ہونا ہے آفس میں جاتے ہیں سب سے پہلے مان لیتے ہیں. نہیں آفس میں گئے, کانٹریکٹ ہوا, انٹرویو ہوا, سب فکس ہو گیا, سیلری فکس ہو گئی, ہر چیز فکس ہو گئی, مان لیتے ہیں. ہاں آفس والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہوگا, یہ ٹائمنگ ہوگی,
جب بلایا جائے گا آپ کو اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے کام ہوں گے، ہم یہ مان لیتے. اب ماننے کے بعد سے پھر سمجھ بوجھ آتی ہے، ہاں یہ مان لیا تھا میں، وہ جو مانا وہی ہے. ماننا پہلا اسٹیج ہے، منمانی نہیں کرنا. کوئی بندہ مانا نہیں، کمپنی نئی جوائن کیا اور چلا گیا اور اپنی مرضی کر رہا، منمانی کر رہا. کیا منمانی کر رہا؟ نہیں میں تو فلاں آفس میں ایسا کام کرتا ہوں. مطلب جو کمپنی کا اصول ہے ان اصولوں پہ اپنی اصول رکھ رہا. تو کمپنی والے کیا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار دیکھیں گے، اور یہ اگر کنٹینیو کرا، اپنی منمانی چلاتے رہا، اپنی مرضی چلاتے رہا، تو کمپنی والے کیا کریں گے، بھائی آپ پرانی کمپنی میں چلے جائیں، آپ دوسری کمپنی دیکھ لیں، دوسری جگہ کام دیکھ لیں. تو ہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، ہم کہیں بھی جاتے ہیں، منمانی نہیں کرتے، مان لیتے ہیں، وہ ایکسیپٹ کر لیتے، سنی سنائی بات کوئی مان لیتے، پھر بعد میں تحقیق کرتے، جانتے. وہ پہلی شرط کیا کرتے ہیں، مان لیتے ہیں. کمپنی میں گئے مان لیتے تھے، نئی جاب پہ گئے مان لیتے، کہیں کچھ سیکھنے گئے مان لیتے، کہیں دوسری کنٹری کو جا رہے ہیں مان لیتے. تو منمانی نہیں کرتے، حکم کو، اصولوں کو، دنیا کے گورنمنٹ کے، لوگوں کے، کنگ کے، بادشاہوں کے حکموں کو مان لیتے. اللہ تعالیٰ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، ہمیں بھی پیدا کرنے والا، ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کا پہلا اصول کیا ہے، مان لو. اسلام کیا ہے، مان لینا، منمانی نہیں، بلا چوچرا مان لینا. اطاعت کے لیے جو حکم ہے گردن کو خم کر دینا، یعنی گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے. اللہ. اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بندہ کسی عورت پر اس کی نظر پڑی اور وہ نظر کو اپنی پھیر لے، یعنی اپنے چہرے کو پھیر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر عبادت میں لذت دیتے. یعنی وہ بندہ ہر عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے. کیا عمل ہے اس کا؟ کسی عورت پر اس کی پہلی نظر پڑی اور وہ نظر کو پھیر لے، نظر کو پھیرتے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت میں مٹھاس، اس کی عبادت میں لذت دیتے. تو یہ جب فرما برداری ہم کریں گے، منمانی نہیں کریں گے، مسلمان بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انعامات کا وعدہ، وہ انعامات بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو پہلا اصل کیا ہے، مان لینا. اب نہیں ماننے والوں کا کیا حال ہے؟ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں تو یاد رکھے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو. اگر نہیں مانے، یعنی اپنی منمانی کرے، چو چرا کرے، تو یاد رکھے کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. نہیں ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منمانی جو کرتے ہیں، میرے حکم کو، میری مرضی کو نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو دوست نہیں رکھتا. تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہے. تو جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس کو مان لینا. کیسا ماننا؟ بغیر کسی چوچرا نہیں کرنا، آبجیکشن نہیں کرنا، آرگیومنٹس نہیں کرنا، بس جو آئے ایکسیپٹ کر لینا. تو یہ کیا ہے، ماننے والا بندہ. ماننے والا کون ہے؟ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنا. یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام کے سوا کسی اور دین پر نہ مرنا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مرنا تو فرمانبردار بننا. دین ایک اللہ کے نزدیک اسلام ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مرو فرمانبردار ہو کے بنو. تو فرمانبردار مرنا ہے، نافرمان نہیں بننا ہے. ہمیں فرمانبرداری کسی کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر ہم فی زمانہ فرمانبرداری کسی کر رہے ہیں؟ دنیا کی، لوگوں کی، کمپنی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے ہم لوگوں کی فرمانبرداری کریں، ہم کمپنی کی فرمانبرداری کریں. ہم اللہ کی جو بات ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، اس کو اپنی ترجیح دیں، اپنی جو ہے نا مرضی رکھیں. اللہ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنا. سورہ آل عمران آیت نمبر 132، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رحم کس پر کرتا ہوں؟ جو میری فرمانبرداری کرتا ہے، میرے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے. یہ فرمانبرداری اگر تم جاری رکھ لو، جاری کر دو گے، یعنی میری فرمانبرداری کرو گے،
تو میں تم پر رحم کروں گا. اللہ کے رسول کی فرمانبرداری، اللہ اور اس کے رسول کی جو فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں فرمانبرداری کرنا ہے. کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کیا ہے؟ شیطان کی فرمانبرداری کر رہے ہیں، نفس کی، دنیا کی فرمانبرداری میں لگے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میری فرمانبرداری کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا ہم پر رحم، ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، تو ہم کیا ہے؟ فوری فرمانبرداری کریں. اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو حوالے کر دیں، اپنے آپ کو جو حکم دے دے وہ حکم کو لے لے، اور اس حکم پر جو نا اپنے آپ کو ہمارا وقت لگائے، ہمارا جسم، ہمارا مال اس پر لگا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ کہ ہم آخرت کی تیاری کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ کہ ہم دین کو سیکھیں، ہم دین کو سیکھ کر لوگوں تک جو ہے نا اس کی بات کو پہنچائیں. قرآن سورہ الاعراف آیت نمبر 11 to 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو. اب اللہ تعالیٰ جو واقعہ ہوتا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، تمام کو حکم دیا تھا. اب یہاں پر فرشتوں کو بھی حکم دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتے تو حکم دیا تو فرشتے تو فرمانبرداری کر دی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے کہ سجدہ کرو. ہم ابلیس کیا کرا؟ اپنی مرضی رکھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی منمانی رکھا، حجت پیش کرا. اب کیا کرا انہیں ابلیس؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کی پہلی مرضی کیا ہے؟ اسلام. اب جو اللہ کا حکم نہ مانے وہ ابلیس. اب یہاں پر ابلیس کیا کرا؟ وہ منمانی کرا. اب فرشتوں میں سب سے پہلے جو سجدہ کرنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کی حکم پر فوری اللہ کا حکم ہوا تو آپ کیا کرے؟ فوری سجدہ کرے. اور ابلیس کیا کرا؟ ابلیس سجدہ نہیں کرا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سجدہ نہیں کرا. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ فوری سجدہ کیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے آپ کی کہ تمام ملائکہ فرشتوں کے آپ کو سردار بنایا، تمام فرشتوں کا آپ کو امام بنا کے فوری اللہ کا حکم ہوا تو فوری جھک گئے، چوچرا نہیں کرے. تو یہ ابلیس ہے کہ وہ جو ہے نا چوچرا کرتا ہے. اب کیا کیا اس نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. اللہ نے اس سے پوچھا کہ جب میں نے تجھ کو حکم دیا، یعنی حکم دیا، اللہ کی مرضی بتائی، تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ اب اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرے، ایکسپلینیشن مانگے اس. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ابلیس تجھے کس چیز نے یہ سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. اب اسلام کیا ہے؟ مان لینا ہے. اسلام کیا ہے؟ چوچرا نہیں کرنا. اب چوچرا کیا کر رہا؟ دیکھیں اللہ کا حکم ہوا، مانا نہیں، منمانی کرا، سجدہ کرو بولے نہیں سجدہ کرا. پھر سوال کرنے پر کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں اس سے بہتر ہوں. منمانی کرا، اپنے آپ کو بہتر بتا کر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حکم کو جو ہے نا نافرمانی کر کے کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں کہہ رہا ہے. کیونکہ مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. اب ایکسپلینیشن اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایکسپلینیشن. اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، اسلام اللہ کا حکم، ایمان اللہ کا حکم، احسان اللہ کا حکم، تقوی اللہ کا حکم، توحید اللہ کا حکم، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اللہ کا حکم. اب یہ حکم پر اپنا ایکسپلینیشن رکھنا یہ ابلیس کی عادت ہے. ابلیس کو اللہ نے حکم دیا کہ دیکھ سجدہ کر. ابلیس کیا کرا؟ اپنی مرضی رکھا. اللہ تعالیٰ سے بحث کیا کر رہا؟ اے اللہ میں تو آگ سے ہوں، یہ مٹی سے. تو یہ اللہ کی جو ہے نا حکم پر اپنی مرضی رکھ رہا، ایکسپلینیشن دے رہا، اپنا ایکسپلینیشن دے رہا. اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ مان لینا. اللہ کا دین کیا ہے؟ مان لو، چوچرا نہیں کرو. اب یہاں ابلیس کیا کر رہا؟ چوچرا کر رہا. تو اللہ نے کیا کیا؟ تو فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام ادا کر. اب ابلیس نے منمانی کی تو اللہ نے کیا کیا؟ اس پر اللہ نے فرمایا کہ بحشت سے اتر جا، تو اس لائق نہیں کہ یہاں رہ کر تکبر کرے، پس نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے. تو ابلیس منمانی کرا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو ذلیلوں میں سے. تو قیامت تک ذلیل، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو لعنت ہی کرے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی کیوں ہوئی؟ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرا، اپنی مرضی کو رکھا. تو اپنی مرضی کو رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس کی عادت ہے. ہم ہر کام میں اپنی مرضی رکھ رہے ہیں، ہر کام میں چوچلا کر رہے ہیں، ہر کام میں نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول جو دیے وہ نہیں لے رہے ہیں، اللہ کے رسول جو بتائے وہ نہیں کر رہے ہیں.
ہم چوچرا کر رہے ہیں، مطلب ہم یہ ابلیس کے نقش قدم پر ہے، یہ ابلیس کی عادت ہے. ابلیس کی عادت کیا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ جو نا اپنی ایکسپلینیشن رکھنا، اپنا جو نا وضاحت پیش کرنا. اللہ تعالیٰ کو بتا رہا کہ ایسا میں یہ جو نا مٹی سے میں آگ سے ہوں، تو ہم بھی بتا رہے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. ہم جو نا حکم ہوا ہمیں جو نا اولیاء اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو، دنیا کو چھوڑو، آخرت کی تیاری کرو، تو ہم اپنا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. نہیں دنیا تو تھوڑی مجھے یہ کام ہے، یہ کام ہے، آخرت کا تو میں بعد میں دیکھ لیتا ہوں. ہم اپنی حجت پیش کر رہے ہیں، ہم اپنا ایکسپلینیشن رکھ رہے ہیں اللہ کی مرضی پہ. اولیاء اللہ کیا بتاتے؟ اللہ کی مرضی بتاتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بتاتے، خود سے کچھ بھی نہیں بتاتے اولیاء. تو اولیاء اللہ جو بتاتے وہ لے لینا ہے، اولیاء اللہ جو بتاتے اس پہ چوچرا نہیں کرنا ہے، جو پیر بتائے اس پہ چوچرا نہیں کرنا ہے، جو اولیاء اللہ بتائے اس پہ چوچرا نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں رکھنا ہے، اپنا جو نا منشا نہیں رکھنا ہے، حکم کو مان لینا. یہ اسلام. مانیں گے تو فرما بردار بنیں گے. مسلمان کو نہ تھا فرما بردار، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما. اور اولیاء اللہ کا فرما بردار ہوگا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کا فرما برداری کرنا ہے. اللہ کے رسول کی فرما برداری کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا ہے. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین وہ تو اسلام سمجھ رہے ہیں. اسلام مطلب دین کے جو ایک حصہ ہے وہ اسلام ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ مان لینا، ماننا اسلام ہے. اور کیسا ماننا؟ بلا چوچرا، اطاعت کے لیے گردن خم کر دینا، گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے. تو اسی کے ساتھ ہی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا، کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس حاضری کو قبول فرما لے مولا. میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی، کوئی کوتاہیاں ہوں گی، توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما مولا، درگزر فرما دے مولا. اللہم صلی علی محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.